बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान आज सियासी बहरानों की दलदल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान इस दलदल में कैसे फंसा, इससे कैसे निकला जा सकता है। पहले हम बात करते हैं कि दलदल होती क्या है। दलदल ज़मीन का वो हिस्सा होता है जो पानी की वजह से इतना नरम हो गया होता है कि कोई शख्स उस पर चला जाए तो उसमें धंसना शुरू हो जाता है और फिर जितनी भी कोशिश करता है, तगोदो करता है, खुद उससे निकलने की, इतना ही वो नीचे चला जाता है। नीचे जाते जाते उसका वजूद लावजूद हो जाता है। अलबत्ता उस शख्स को सिर्फ एक तरीके से निकाला जा सकता है कि जब वो दलदल में फंस गया हो, नीचे जा रहा हो, बैरूनी अवामल, बैरूनी लोग उसको वहाँ से किसी तरीके से निकाल लें। इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं होता कि वो उस दलदल से निकल आए। यही हमारा हाल है। हम भी सियासी दलदल से, बहरानों की दलदल से निकल सकते हैं। थोड़ी सी दानिशमंदी की ज़रूरत है, थोड़े से इसार की ज़रूरत है, थोड़ी सी कुर्बानी की ज़रूरत है, थोड़े से अपनी अनाओं को एक तरफ रखने की ज़रूरत है। इस सेशन में हम जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से बहरानों में धंसा है, किस तरह बच सकेगा। मुलाहजा कीजिए आज का सियासी बहरान कितनी शिद्दत का है। इसकी वजाहत मुजीबर रहमान शामी साहब ने डॉक्टर ए.क्यू. खान हॉस्पिटल की फंड रेजिंग तकरीब से खिताब के दौरान कुछ यूं की है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है, ऐसे हालात तो मतलब बिल्ला साहब देखे नहीं थे कभी। जो इसकी मईशत की हालत है, जो इसकी सियासत की हालत है, कभी तस्वुर नहीं कर सकते थे आप। ऐसी ताकत हम बन गए, नाकाबिले तस्खीर हो गए। लेकिन हमारी अल्ले तल्लो ने हमें यहां तक पहुंचाया है। खर्चे पे जोर दी है हमारे मुख्तदर तबकों ने, कमाने पे जोर नहीं दिया। आज करोड़ों अफराद जो हैं, जो चंद माह पहले तक, साल 2 साल पहले तक मिडिल क्लास में शुमार होते थे, नॉन मिडिल क्लास में थे, वो अब लुकमों को तरस रहे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। ऐसे में आज जो वक्त है, जितनी जरूरत आज अपने भाइयों का हाथ थामने की है, उनके लिए अपने वसाइल वक्फ करने की है, इससे पहले पाकिस्तान में शायद इतनी जरूरत कभी नहीं थी जितनी आज है। ये आपने मुजीबर रहमान शामी साहब के ख्यालात सुन लिए कि पाकिस्तान किस तरह से सियासी बहरान में धंस चुका है और उससे पाकिस्तान को क्या खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान माजी में भी सियासी बहरानों से दो चार रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस हकीकत से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि PDM प्लस पीपल्स पार्टी जब से इक़्तिदार में आए हैं, इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, उसके बाद से महंगाई का मुँह ज़ोर तूफ़ान उमड़ता ही चला जा रहा है। पेट्रोलियम की कीमतों में कमी बेशी महंगाई पर असरअंदाज होती है। माजी में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती रही हैं, इनमें कमी भी होती रही है। लेकिन जिस तरीके से इस हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई हैं, जनवरी से पहले 29 जनवरी को, रूटीन से भी 3 दिन पहले, इनकी तरफ से पेट्रोलियम की कीमतों में यकमुश्त 35 रुपए का फी लीटर इजाफा कर दिया गया और उसी पर बस नहीं किया गया। मरे को मारे, शामदार के मुस्ताक, सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि 18 दिन के बाद जब 15 फरवरी को एक बार फिर पेट्रोलियम की कीमतों पर नजरसानी करनी थी, तो उस वक्त 22 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। 18-19 दिन के दौरान कितना इजाफा कर दिया गया? 55-56 रुपए इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी इतना इजाफा यकमुश्त नहीं हुआ था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर महंगाई की लहर कितनी ऊंची होगी, महंगाई का कितना बड़ा तूफान होगा, जिसका आज पूरे मुल्क को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बात हम कर रहे हैं सियासी बहरान की और सियासी बहरान के ज़िम्मेदारों की। सियासी बहरान का ज़िम्मेदार कौन है? माजी में भी
بحران آتے رہے ہیں. ان بحرانوں کا آغاز کار جو بھی ہو، ان کی وجہ یا وجوہات جو بھی ہوں، اس میں اضافے کی ذمہ دار حکومت ٹھہرتی ہے. 90 کی دہائی میں 4 حکومتیں مدت پوری کیے بنا ہٹا دی گئیں. یہ پوری دہائی بحرانوں کی دہائی ہے. بے نظیر بھٹو کی 90 میں حکومت توڑی گئی تو ان کے خلاف مقدمات درج ہونے لگے. 93 میں میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو ان کے خلاف بھی نئے آنے والی حکومت کی جانب سے انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئیں. یہ پلے اور ایکشن پلے 12 اکتوبر 1999 میاں نواز شریف کا اقتدار جنرل پرویز مشرف کی آمریت کی بھیڑ چڑھ جانے تک جاری رہا. ایک پارٹی 5 سال کے لیے اقتدار میں آتی ہے، اسے 2 یا 3-4 سال میں اقتدار سے نکال دیا جاتا ہے. اس کے لیے یہی ایک بڑا تعزیانہ ہوتا ہے. وہ تو اسی کے زخم سہلاتا رہتا ہے، اس نے تو ماتم کرنا ہی ہوتا ہے. اسے رونے دیں، پیٹنے دیں، شور شرابہ کرنے دیں، حکومت اپنا کام کرتی رہے، جیسا کہ عمران خان کی طرف سے کیا گیا. عمران خان اقتدار میں آئے تو ان کو پی ڈی ایم کی طرف سے ایک دن بھی سکون سے حکومت نہیں کرنے دی گئی، لیکن عمران خان نے ان کی طرف نہیں دیکھا. وہ اپنے کام میں لگے رہے، اپنے کام میں جوتے رہے. انہوں نے جو کچھ پھر پاکستان کے لیے کر دکھایا وہ آپ کے سامنے ہے، جس کا اندازہ آج ہو رہا ہے کہ عمران خان نے کس طریقے سے مہنگائی کے طوفان کو روک کے رکھا ہوا تھا، کس طریقے سے وہ عوام کو ریلیف دے رہے تھے. لیکن اس وقت یہ نظر آ رہا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو پھر موازنہ کرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کا دور کتنا سنہری دور تھا. ان کے تاریک دور کو دیکھتے ہوئے بات ہم کر رہے تھے کہ جو بھی اپوزیشن کرتی ہے اس کو کرنے دیں، اس کو شور شرابہ کرنے دیں، اس کو رونے دیں، پیٹنے دیں. نئے آنے والی حکومت اپنا کام جاری رکھے جیسا کہ عمران خان کی طرف سے جاری رکھا گیا تھا. حالات تب بگڑتے اور بے قابو ہونے کی حد تک بھی چلے جاتے ہیں جب حکومت اپنے پیش رو کو فکس کرنے کے اقدامات کرتی ہے. اسی کو انتقامی کارروائیاں کہتے ہیں. ایسا 90 کی دہائی میں کئی بار اور آج ایک بار پھر ہو رہا ہے. 90 کی دہائی میں ایک پارٹی کی حکومت توڑی گئی تو اگلے انتخابات میں وہ پارٹی شکست سے 2-4 ہوئی. آج ایسا ہوتا بہت سے حلقوں کو نظر نہیں آ رہا. بادی نظر میں عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو چکا ہے. ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو اس وقت تک مہنگائی کی وجہ سے ان کی مقبولیت گیر اور ساکھ متاثر ہو رہی تھی. پی ٹی آئی کی عوام میں عدم پذیرائی بلکہ رسوائی کا یہ عالم تھا کہ ایک آدھ کے سوا کوئی ضمنی الیکشن نہیں جیت پا رہی تھی. جیسے ہی ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، جس سے سیاسی عدم استحکام کی شروعات ہوتی ہے. اس موقع پر حکومت کو گریز دکھانے کی ضرورت تھی. ہمیں یہاں 90 کی دہائی کی یاد آتی ہے. تحریک انصاف پر الزام لگتا ہے کہ ان کی حکومت میں بھی انتقامی کارروائیاں ہوتی تھیں. سوال یہ ہے کہ آپ اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں یا پھر حالات کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. سیاسی عدم استحکام کی بنیادی وجہ عمران خان کا اپنی حکومت کے خاتمے کے خلاف بیانیہ اور احتجاج بنا، جس کو حکومت کی طرف سے مقدمات کے ایک کے بعد دوسرے، تیسرے اور پھر چل سے بڑھاوا ملا، جس کا خمیازہ آج ہر شہری کو مہنگائی کے طوفانوں کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. اس دوران حکومت بھی سوکھ کا سانس نہیں لے پا رہی. عمران خان نے اقتدار سے باہر آنے کے بعد ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی. اس کی وجہ عمران خان کی سحر انگیز شخصیت یا ان کا کوئی ناقابل فراموش کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کا حکومت کی پالیسیوں، خصوصی طور پر آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی پر اظہار ناراضگی ہے. حکومتی اتحاد بھی اسی بنا پر انتخابات کرانے سے گریزاں ہے. آخر کار کب تک انتخابات نہیں ہوں گے؟ حکمران طبقے کی طرف سے یہ ہاتھوں سے دی ہوئی گانٹیں ہیں جو دانتوں سے کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے. عمران خان آج بھلے مقبولیت کے 7ویں آسمان پر بھی کیوں نہ ہوں، حکومت عوام کے بنیادی مسائل حل کر کے کچھ خود اوپر جا سکتی ہے اور کچھ عمران خان کو نیچے لا سکتی ہے. عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. اس میں کمی پاکستان میں سیاسی استحکام لا سکتی ہے. اس کے لیے اپوزیشن کا تعاون ضروری ہے، جس کے لیے اپوزیشن تیار نہیں. عمران خان کی پارٹی حکومت کے ساتھ تعاون کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.
اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اسے احتجاج مظاہرے کرنے دیں، ایسے اقدامات نہ کریں جسے انتقام سے تعبیر کیا جائے، اس سے حالات معمول کی طرف آنا شروع ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے خلاف 143 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ مقدمات کی ایسی بھرمار سے عمران خان کا قد بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، اس بارے میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنے کالم میں تحریر فرمایا ہے۔ مزید برآں شامی صاحب نے ایسی ہی صورتحال سے دوچار ماضی کی قادآور شخصیات کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان پر جو مقدمے درج ہو رہے ہیں اس سے ان کا قد چھوٹا نہیں ہو رہا، ان کے دیوانوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے اور خان صاحب کے نعرے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کو عدالتوں نے ہمیشہ تحفظ فراہم کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے عہد میں چودھری ظہور الہی اور جاوید ہاشمی پر مقدمات کی الغار ہوئی تو عدالتوں ہی نے انہیں تحفظ فراہم کیا تھا۔ جاوید ہاشمی اس وقت طالب علم رہنما تھے، ان پر کم و بیش 100 مقدمات قائم ہوئے تھے۔ چودھری ظہور الہی کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی تو دوسرے میں تو دوسرا درج کر لیا جاتا، دوسرا ختم ہوتا تو تیسرا ختم ہوتا تو چوتھا، یہاں تک کہ عدالت عالیہ نے تنگ آ کر یہ حکم جاری کیا کہ جو مقدمات درج ہو چکے ہیں ان میں بھی ضمانت اور جو آئندہ درج ہوں گے ان میں بھی ضمانت، شاید ایسا ریلیف عمران خان کو بھی مل جائے۔ بات ہو رہی تھی بحرانوں کی دلدل سے نکلنے کی، اس کے لیے حکومت کو پہل کرنی ہوتی ہے، مگر حکومت نہ جانے کسی اور زاویے سے کیوں سوچ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں 90 روز کے اندر انتخابات کا معاملہ زیر بحث تھا تو حکومت کی طرف سے عدالتی اصلاحات کا بل پیش اور پاس کر دیا گیا۔ ادھر 3-2 اور 4-3 کی بحث سپریم کورٹ کے اندر بھی چل پڑی۔ ادھر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کے سو موٹو اختیار میں اصلاح کی، ادھر قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اکثریتی فیصلے میں از خود نوٹس کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم بحرانوں سے نکلنے کے لیے کوشاں ہیں یا پھر ہم اپنے ملک کو، ہم پاکستان کو مزید بحرانوں میں دھکیل رہے ہیں، پھنسا رہے ہیں۔ یہ وہ حکومت ہے جو بدقسمتی سے بحرانوں کے خاتمے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے یہ بحرانوں کو مزید بڑھا رہی ہے اور ایسے بحران پیدا کر رہی ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ ایسے بحرانوں میں کوئی گھر جائے تو اس کا پھر وجود نہیں رہتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔